अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से तलातुम खेज मरहले में दाखिल हो चुकी है। बानी चेयरमैन PTI जो कैदोबंद के बावजूद मुल्क की सियासी फजा पर असरअंदाज रहने की सलाहियत रखते हैं, उन्होंने एक बार फिर से ऐसा दाव खेल दिया जिसके असरात न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि पूरे रियासती ढांचे पर पड़ने वाले हैं। ये फैसला महज एक वजीर आला की तब्दीली नहीं है बल्कि इक़्तिदार के ऐवानों में जारी एक खामोश जंग का नया बाब है। अली मीन गंडापुर को वजारत आला से हटाकर सोहेल अफरीदी जैसे गैर मारूफ मगर पुरजोश नौजवान को आगे लाने का फैसला दरअसल बानी चेयरमैन PTI के सियासी फलसफे और मज़ामती बयानिए का तसलसल है। गंडापुर जिन्हें कभी खान का सिपाही कहा जाता था, अब बानी चेयरमैन PTI की निगाह में इस वक्त कमजोर पड़ गए हैं क्योंकि शायद वो जारहाना मौके बरकरार ना रख सके जिसकी बानी चेयरमैन PTI को उम्मीद थी। अब इसके बरक्स सोहेल अफरीदी मुराद सईद के नजरियाती शागिर्द और बानी चेयरमैन PTI के नए मोर्चे के सिपाही समझे जा रहे हैं। ये तब्दीली दरअसल बानी चेयरमैन PTI के उस तस्वुर सियासत की नुमाइंदगी करती है जिसमें मज़ाहमत ही बका का अब वाहिद रास्ता नजर आता है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये मज़ाहमत निज़ाम की इस्लाह की तरफ ले जाएगी या फिर रियासत के लिए मजीद इंतशार का बाइस बनेगी। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी बढ़ रही है और दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है, क्या KPK के वज़ीर आला की तब्दीली जो है ये मजीद बहरान पैदा नहीं करेगी? बानी चेयरमैन PTI के नज़दीक दहशत गर्दी के खिलाफ जारी पॉलिसी नाकिस है। वो समझते हैं कि बंदूक और अस्करी कार्रवाइयाँ मसले का हल नहीं है बल्कि इसे मजीद पेचीदा बना देती हैं। वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फौजी ऑपरेशंस की बजाय मुज़ाकरात की राह अपनाए और हत्ता कि अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के दरवाजे भी खोले। लेकिन इस सोच के पीछे खतरात का एक पूरा सिलसिला पोशीदा है। क्या महज इंतजामी तब्दीली से दहशत गर्दी थम जाएगी? क्या एक सूबाई हुकूमत को यह हक हासिल है कि वो विफाकी जो खारिजा पॉलिसी से हट कर कोई अलग रास्ता इख्तियार कर सके? अगर सोहेल अफरीदी वाकई बानी चेयरमैन PTI के जारहाना मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ते हैं तो क्या यह फैसला इदारों और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी को उस सतह तक ले जा सकता है जहां से वापसी शायद नामुमकिन हो? पहले मरहले में तो यकीनी तौर पर आईनी और कानूनी रुकावटें सामने आएंगी और मुमकिन है कि ये मामला अदालतों के दरवाजे पर जा पहुंचे। मगर अगर बानी चेयरमैन PTI इन रुकावटों को अबूर कर लेते हैं तो फिर भी दहशत गर्दी का खात्मा एक चैलेंज होगा। ये वो मोड़ है जहां से पाकिस्तान की सियासत या तो एक नए इनकलाबी बयानिए की तरफ मुड़ सकती या फिर एक खतरनाक अफरा तफरी में जा सकती है। बानी चेयरमैन PTI की मकबूलियत अपनी जगह और उनके हामी उन पर जो अंधाधुंध एतमाद करते हैं वो भी, मगर क़यादत की असल आजमाइश वही होती है जब फैसले ज़ाती मकासद से बालातर होकर रियासत के इस्तेहकाम के लिए किए जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात भी तय हो जाएगी कि बानी चेयरमैन PTI का फैसला वाकई किसी इनकलाब का पेशखम है या फिर ये एक और सियासी गलती है। मगर फिलहाल अंदरूनी और बैरूनी हालात ऐसे हैं जहां हर कदम सोच समझ कर रखना है और यही दानिशमंदी होगी। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे शौकत बसरा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है PTI के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। बसरा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाने के लिए। बसरा साहब आज आप ज़्यादातर पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, पंजाब की सियासत में बड़ी नज़र रखते हैं। शहर इक़्तिदार में जब आप आते हैं तो कैसा महसूस होता है? अभी खैर KPK की जो सियासत है वो बड़ा डिस्कस हो रही है, ज़बान ज़द आम है। KPK की जो वज़ीर आला की तब्दीली है उसमें मैं ज़रा बाद में आती हूँ। शहर इक़्तिदार में जब आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? पहले तो तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में इसको 26 साल की स्ट्रगल है। टोटल इक़्तिदार जो मरकज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान तो 3-3.5 साल का इक़्तिदार है और अनडाउटेडली KP के अंदर ये तीसरी हुकूमत है और ये वो ट्रस्ट है जो पूरे सूबे के अवाम का इमरान खान और उनकी पॉलिसियों के ऊपर और उनकी टीम के ऊपर है। तो शहरी इक़्तिदार में तो अभी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है डॉक्टर साहब। डॉक्टर फिजा, यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म, जबर, बर्बरियत और फिस्तायत है, ये मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ, मैंने तो बदतरीन मार्शल ज़िया का भी देखा है, मुशर्रफ का भी देखा है। ऐसे हालात तो कभी भी नहीं थे। किसी की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है। अगर आपने आज इस जाली निज़ाम को कायम रखना है, जाली हुकूमतों को कायम रखना है तो डॉक्टर फिजा उसके लिए क्या किया गया? अदलिया को फतह किया गया, आप मीडिया का गला घोंट दिया गया, आपके पार्लियामेंट को वहाँ पर फतह कर लिया गया। तो मुझे बताइए इस वक्त तो कोई निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में। इस वक्त ये है कि जो बोलेगा, जो रजिस्ट करेगा उसको चुप करवा दिया जाएगा। आज तो ये सियासत है। आज मुझे बताइए कि 90% से ज़्यादा कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। आपने 8 फरवरी को देख लिया, हर तरह का जुल्म, जबर, बर्बरियत हुई। सर हुकूमत वाले कहते हैं सोशल मीडिया पे खड़ी। कौन सी हुकूमत? हुकूमत होती है अवाम के वोटों से। ये जो मौजूदा फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं जिनको हम कहते हैं इंस्टॉल किया गया है, ये खुद अपना इलेक्शन हारे हुए हैं। मरियम बीबी जो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो खुद अपना इलेक्शन हारने के बाद 30 सीटों पे वज़ीर आला लगा देंगी हैं। सब कुछ छोड़ दें। इनका लीडर नवाज शरीफ है,
اگر نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا ہے تو مجھے بتائیے ان میں جیتا کون ہے؟ تو اس وقت میں پھر کہہ رہا ہوں ایک انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، ہم اس کو اسی طرح لے رہے ہیں کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ، اور سب سے بدقسمتی کیا ہے کہ آج پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال اتنی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کا ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاکستان میں شاید 45% انہوں نے دیا تھا کوئی دن پہلے کہ 50% سے زیادہ لوگ بلو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں. 80 سے 90 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہے. ان حالات میں ایک فکرہ صرف آپ مجھے بتائیے کہ جب قوم آپ کے پیچھے نہیں ہوگی، قوم آپ کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی ہوگی، آپ کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے، تو جعلی نظام کے ذریعے کس طرح ملک کو آگے سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ بڑی بہترین چل رہی ہے. جس کی بھی جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو میں نے بھی 13-14 سال اپنے ٹی وی چینلز میں جو کام کیا ہے، تو بینگ اے جرنلسٹ ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی اپنی غلطی نہیں مانتا. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ بڑی بہترین طریقے سے چل رہی ہے. تنقید ہم ان پہ بھی کرتے آئے، آپ پہ بھی کر رہے ہیں، اور جب اب دوبارہ ان کی حکومت نون لیگ کی ان پہ تنقید کرتے ہیں جہاں پہ بنتی ہے. اچھا مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ امن و امان کی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا، امن و امان کی صورتحال واقعی خراب ہو رہی ہے، خاص طور پہ بلوچستان کی بات کی جائے، KPK کی خاص طور پہ بات کی جائے، تو ایسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو مکمل ہو سکتے تھے؟ ان کو تبدیل کرنے کی آخر ایسی بھی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وجہ سمجھ نہیں آ رہی. علی مین گنڈا پور صاحب کا موقف آپ کے سامنے ہے، اندر ریما خان صاحبہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، بانی چیئرمین PTI کے حوالے سے بھی الگ خبریں گردش کر رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا گیا اور کیوں کیا گیا؟ سہیل افریدی صاحب کا نام ہی کیوں سامنے آیا؟ اچھا ڈاکٹر فیض، پہلے تو آپ نے حکومت کی جو کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے اس کا معیار عوام ہوتے ہیں. اگر عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا 8 فروری کو عمران خان صاحب کے حق میں کہ جب ہم سے نشان چھین لیا گیا، لوگوں سے پارٹی چھڑوا دی گئی، ہمیں طرح طرح کے نشانات دیے گئے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، الیکشن ڈے والے دن ہمیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن ڈے ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ دن ہوتا ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک لے آتے. تو لوگوں نے یہاں پر 2/3 میجورٹی دی عمران خان کو. وہ ہے کامیابی. وہ معیار ہوتا ہے، الیکشن معیار ہوتا ہے نا کسی چیز کا. ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ڈاکٹر فیضا معیار آپ تو یہ طے نہیں کریں گے کہ کون پاپولر ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے. آپ بھی جب جاتی ہیں، اب اسٹریٹ شو کرتی ہیں، عوام میں جاتی ہیں، تو وہاں سے آپ اپنا چیک کرتی ہیں کہ کہاں، اور سروے ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر ہم فیکٹ بیس بات کریں، PTI کی اپنی فالوئنگ ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. بہت سے لوگ عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی اتنی ہی پاپولر ہیں، ہر وقت وہ ڈسکس ہوتی ہیں. وہ بھی پنجاب حکومت کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان پہ کام کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو کی اپنی فالوئنگ ہوگی، پیپلز پارٹی کی اپنی فالوئنگ ہے. ہم فالوئنگ کا کمپیریزن فالوئنگ آپ ڈاکٹر فیضا کس کو کہتے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں معیار کیا ہے. سر حکومت والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کی فالوئنگ کو فالوئنگ کہتے ہیں، آپ کے اپنے بنائے ہوئے اکاؤنٹ سے کچھ باہر سے چل رہے ہیں، یہاں تک آپ لوگوں پہ الزام لگایا جاتا ہے. آپ نے اس کی کبھی جی ڈاکٹر فیضا 8 فروری کو سوشل میڈیا تھا. تو سر آپ جب الیکشن جیت کے تھے، آپ لوگوں پہ الزام ہے RTS کے بیٹھنے کا الزام، پھر سلیکٹڈ ہونے کا الزام، سارے پورا ٹائم. اس کا مطلب ہے آپ بھی مان رہی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، آپ لوگوں کی جب حکومت آئی تھی نا، میں تو بیلنس بات کر رہی ہوں، آپ کی جب حکومت آئی تھی 2018 میں، تو تب آپ لوگوں کو باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا سلیکٹڈ. بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا سلیکٹڈ وزیر اعظم. جب آپ لوگوں کو سلیکٹڈ کہا جاتا رہا پورے 4 سال جب تک آپ لوگوں کی حکومت گئی نہیں 2022 میں. آپ کے 2 سوالات آگے 2018 اور 2024 کے الیکشن کے حوالے سے. تو جو بھی آتا ہے وہ اب مجھے دیکھنا ہمیشہ جیتنے والے کو کہتا تم سلیکٹڈ ہو. ڈاکٹر فیضا آپ نے بہت لمبا سوال کیا نا، میرا جواب رسول میں تھوڑا سا موقع دے دیں. جی پلیز پلیز. 2024 میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب تو دنیا کہہ رہی ہے، کامن ویلتھ کہہ رہی ہے، تمام جتنے بھی ہیں کہ تحریک انصاف 2/3 میجورٹی سے جیتی، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. آپ نے 2018 کی بات کہی، ٹھیک ہے، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں اور بہت بار ان کو کہہ چکے ہیں. جب کوئی آدمی ہارا ہوتا ہے یا اس کے رزلٹ فیور میں نہیں ہوتے تو ہم نے کیا آفر کیا ان کو؟ ہم نے کہا چلیں سپریم کورٹ کٹھے چلتے ہیں، 2018 اور 2024 کا اکٹھا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، لائیو کاروائی دکھائیں قوم کو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. صحیح. اس وقت بھی 2018 میں موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان تھا. RTS جو بٹھایا گیا تھا نا، ہمارے خلاف بٹھایا گیا تھا. اگر بٹھایا گیا تھا، ہماری سیٹیں چھینی گئی تھی تاکہ عمران خان صاحب کو، اور ہماری جو اکثریت ہے، جس طرح لوگ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، ان کو ہمیں قابو سر پھر آپ جیت کیسے گئے تھے؟ آپ تو جیت گئے نا. وہ مخالفین کہتا ہے آپ کو جتوایا گیا تھا. یہ مخالفین کا کہنا ہے. 2024 میں کیسے جیت گئے؟ مخالفین کا کہنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں مخالف ابھی کیا آپ کو جتوانے کے لیے میں آپ کو ایک خبر بھی دیتا ہوں. آج سے ہفتہ 10 دن پہلے نا، ٹھیک ہے، انہیں ایک سروے کروایا کہ یار اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب عوام کی رائے چیک کرتے ہیں. 85-90% لوگوں نے کہا ہے سروے کے اندر کہ جان اللہ دی ووٹ خاندہ. یہ تازہ ترین سروے آپ کے پڑھا ہے، آپ کے بھی ریسورسز ہیں، ذرا آپ ورک کیجیے گا اس کے اوپر کہ اس کا رزلٹ کیا آیا ہے. اب میں آپ کو عرض کروں آپ ایک کام کیجیے. ہو سکتا ہے میں زیادہ
بڑھ چڑھ کر بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر فضا, اڈیالہ جیل کا تالا کھلوائیں, ان کو خان صاحب کو 24 گھنٹے کے لیے نا آپ باہر لے کر آئیں, پاپولیرٹی کا معیار بتاؤں آپ کو. پاپولیرٹی اخباروں میں, بینرز میں, ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے اشتہارات لگانے سے, ٹی وی پہ اشتہار چلانے سے نہیں آتی ہے. آپ نے سہیل آفریدی کو دیکھا, کارکن ہے عمران خان کا. ابھی آپ نے سوال کیا تھا میرے سے. سہیل آفریدی کی کیونکہ سر آپ کو میں ذرا بتا دوں, انصار عباسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کا ایک آرٹیکل ہے اور آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سہیل آفریدی صاحب کو شاید جانتے تک نہیں ہیں, مراد سعید صاحب ان کو جانتے تھے. اور مطلب آف دی ریکارڈ خبریں سامنے آئیں, اب یہ کالم پڑھنے کے بعد بھی کلیئر ہو رہا ہے کہ بقول انصار عباسی صاحب کے کہ مراد سعید صاحب ان کو پرسنلی جانتے تھے اور مراد سعید صاحب کی طرز کی سیاست کرتے ہیں, بڑا گرم جوشی سے خطاب کرنا اور بڑا جس طرح دبنگ سیاست کرنا. اور بشرا بی بی صاحبہ سے غالباً ان کی بات کی گئی, اور عمران خان صاحب اس بات کو جانتے بھی نہیں تھے سہیل آفریدی صاحب کون ہیں اور ان کی خصوصیات. بات ہو گئی. اچھا میں آپ کو پہلی بات مکمل کر لوں. نہیں آپ اس کالم اس آرٹیکل پہ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کا بھی آتا ہوں. آپ نے بہت اہم سوالات کیے ہیں, آرٹیکل پہ آؤں گا. آپ نے پڑھا ہوگا نا. پڑھا ہے میں نے. پہلے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اگر غلط فہمی ہے کہ عمران خان پاپولر نہیں رہے اور یہ جو فارم 47 کے جعلی حکمران ہیں ان کی بڑی پاپولیرٹی ہو گئی ہے, آپ الیکشن دوبارہ چلے پاپولر وہ ہوں گے. ایک فکر آپ نے بہت لمبا سوال کیا, مجھے جواب صاحب آپ بار بار پاپولیرٹی کی بات کریں نا. نہیں آپ نے کہا کوئی نہیں کہتا کہ وہ پاپولر نہیں ہے, ہر کوئی اپنے معیار میں پاپولر ہوتا ہے. جمہوریت کے اندر معیار کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے ہر کوئی, نواز شریف صاحب پہ جب برا ٹائم چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب اس ٹائم پہ اپنے لوگوں میں پاپولر تھے. میں بات مکمل کر لوں گا نا آپ کو. میں پھر کہہ رہا ہوں معیار کیا ہے. بس صاحب پاپولیرٹی کی بات بار بار کر رہے ہیں نا. جمہوریت کے اندر ڈیموکریسی آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل. ٹھیک ہے, عوام ہی فیصلہ کریں گے نا. میں اور آپ یا سرویز تو فیصلہ نہیں, ہمیں تو سروے کیے گئے تھے 2024 میں. یہ آپ کہہ رہی ہیں انصار عباسی, یہ آپ سہیل, بہت سارے دانشور جیسے سہیل وڈیج جیسے. سر جی آپ الیکشن کروائیں, پارٹی کو 10-15-20 سیٹیں ملیں گی, یہ تو ان کے کچھ بھی پلے نہیں ہے. میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آج پاکستان بدل چکا ہے. عمران خان کا پیغام جو پاکستان کے کونے کونے میں, یہ جو سوشل میڈیا کا بات کریں, یہ سوشل میڈیا پہ ہم سوشل میڈیا نے ہمارا پیغام, شوکت بسرا کو حلقے میں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. یہی سوشل میڈیا تھا جس نے بتایا کہ شوکت بسرا عمران خان کا سپاہی ہے. 9 دن الیکشن میں رہتے تھے, میرا نشان گاؤں میں پہنچا, 1.25 لاکھ ووٹ لے کر مجھے عوام نے کامیاب کیا اور عمران خان صاحب کو 2/3 میجورٹی ملی. اچھا بسرا صاحب جیسے لوگ جو خان کے واقعی سپاہی تھے, میں تو آپ کو بہت عرصے سے جانتی ہوں شوکت بھائی, آپ جیسے لوگ جو واقعی اپنی پارٹی کے لیے لڑتے رہے, تو آپ جیسے لوگ اتنے آگے کیوں نہیں جا سکے؟ کبھی بزدار صاحب وزیر اعلیٰ لگ جاتے ہیں, آج سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب ہو جاتا ہے. کیا بات کی آپ نے ڈاکٹر فضا, عثمان بستار کو کوئی محلے والے بھی نہیں جانتے تے. عمران خان نے ہاتھ رکھا, سنیں میں یہ بات کہنے لگا, آپ نے سوال کر لیا, پوری بات سن لیں. عثمان بزدار نہ کسی کا وہ اس کے بڑے جو وزیر اعلیٰ تھے یا وزیر اعظم تھے یا بڑے باپ کا بیٹا تھا, عام کارکن کو عمران خان نے ہاتھ رکھا, وزیر اعلیٰ بن گیا. اچھا اس کا رزلٹ آپ کو الیکشن, پھر میں کہتا ہوں ہر چیز کا معیار الیکشن ہے, ہر چیز کا معیار عوام کی رائے ہے. آج کل کیا کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب؟ مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں. میں تو یہ ان کی کامیابی ہے. یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں, آپ کو شوکت بسرا صاحب کو نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں. عمران خان جس کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, اور جس کے سر سے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ایم این اے ایم پی. تو کیا ایم این اے ایم پی, سن تو لیں, میں عوام کے اندر پاپولیرٹی, عوام کے اندر پاپولیرٹی, میں کہہ رہا ہوں عوام کے اندر پاپولیرٹی کا معیار کیا ہے. عمران خان نے سہیل آفریدی کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کو کوئی نہیں جانتا تھا, عام کارکن. یعنی خان صاحب کا فیورٹ بننا ضروری ہے نا آگے آنے کے لیے. خان صاحب کو پسند آ گئے تو آپ عوام میں مشہور ہو گئے. معیار کیا بتا رہا ہوں, سہیل آفریدی کو, اس سے یہ تاثر جا رہا ہے بسرا صاحب, میری بات مکمل ہونے کہ خان صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں تو عوام اس کو پسند. اچھا چلیں, مجھے پتہ ہے آپ کی بات یہی ہے نا, میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ خان صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں وہ پاپولر ہو جاتا ہے. یعنی خان صاحب کا منظور نظر بننا ضروری ہے. بات ہو گئی. جی جی, سہیل آفریدی کو آج تک الیکشن نہیں لڑا تھا. سہیل آفریدی کو ٹکٹ ملا عمران خان کا, وہ ایم پی اے بن گیا. ٹھیک ہے. جب عمران خان نے فیصلہ, جب دھمکیاں دی گئیں نہیں بننے دیں گے وزیر اعلیٰ, پریس کانفرنس کی گئی, سہیل آفریدی پہ الزامات لگائے گئے, ایم پی کو خریدنے کی کوشش کی گئی, کیا ہوا؟ ایک ووٹ نہیں ٹوٹا سہیل آفریدی کا, اور تمام کے تمام لوگ انٹیکٹ رہے, اور وہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گیا. اللہ کے بعد اگر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو عمران خان کی وجہ سے بیٹھا ہوں.
اگر میں نے وہاں پہ شکست دی ہے، اعجاز الحق جو سابق عامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے، حلقے کی عوام انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، تو اس لیے یہ پاپولیرٹی. اور ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ جس لیڈر کے ساتھ ہیں انہوں نے عام کارکنوں کو، کوئی کسی کے ساتھ بھٹو نہیں لگتا سہیل افریدی کے والد کے نام، کوئی شریف نہیں لگتا، کوئی بڑے بڑے باپ کے بیٹے نہیں ہیں، عام محلے کا کارکن ISF سے کام شروع کیا عمران خان نے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے آج اس کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. اب آپ نے کہا پنجاب کی پالیٹکس، ڈاکٹر فضا آج بھی پنجاب میں بدترین نامیت ہے. کس نے ہائی جیک کیا ہوا؟ کس نے ہائی جیک نہیں کیا؟ ہائی جیک کیا ہوتا تو ہمیں پنجاب کے اندر ہماری، آپ کو پتہ ہے شوکت بسرا سمیت 50 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی فارم 47 کے ذریعے دی گئیں. یہ فارم 47 کے نمونوں کو پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. عالیہ حمزہ صاحبہ کے ٹویٹس مجھے ابھی تک یاد ہیں. اچھا بات کر لیا آپ نے. جی جی. اسی کہڑے کوئی لاڑ کانا دی تے رائیونڈ دی پارٹیاں کی تنقید نہ کریں گے. ہمیں تو عمران خان نے یہ سکھایا اپنے کارکنوں کو. ایون خان صاحب باہر تھے نا. اچھا بات تو مکمل کریں، بات ہی نہیں مکمل کر رہے تھے. خان صاحب کو فیصلہ کارکنوں کو پسند نہیں آتا تھا نا، تو ہمارے کارکنان خان صاحب پہ تنقید کرتے تھے. لیکن اینڈ آف دی ڈے کیا ہے، سب ہم کارکن ہیں، لیڈر عمران خان. چلیں اب ایک بات کہہ دوں آپ کی اجازت سے، آپ کی پارٹی کے بڑے مین چیدہ لوگ جو کہ منسٹرز رہے ہیں، فیڈرل منسٹرز، اب مجھے یاد کرنے دیں 3-4 نام تو میرے ذہن میں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نام کسی کا نہیں لیتی کیونکہ ظاہری بات ہے ہم سے کو بات کرتا ہے تو ان کی بات امانت ہے. 3-4 آپ کے فیڈرل منسٹرز جو بڑی بڑی وزارتوں میں رہے ہیں، ان میں سے 1-2 کے بارے میں تو خان صاحب نے وزارت میں آنے سے پہلے بڑا ہوا بنا دیا تھا کہ یہ وزارت میں آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. ان سب کی رائے یہ ہے متفقہ طور پہ، جو ہمیں آف دی ریکارڈ وہ انفارمیشن دیتے ہیں، یہ میں آپ کو بڑے یقین سے وثوق سے بتا رہی ہوں کہ خان صاحب کسی کی نہیں سنتے تھے. بات ہو گئی. اور یہ بڑے بڑے نام جو ہیں نا، ان میں سے کچھ تو ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے جگہ اچھے پہ الفاظ میں بات کر دیتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ڈس ایگری کرنا آسان نہیں تھا. بات ہو گیا. آف دی ریکارڈ جو بندہ بات کرتا ہے، ون مین شو تھا. سن تو لیں آف دی ریکارڈ جو بندہ بات کرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے. سر ہو سکتا ہے وہ عزت رکھتے ہیں اپنے لیڈر کی. ڈاکٹر لیکن آپ اتنا بڑا آرگومنٹ کھڑا کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے. چلے ایک مان بھی ہوتا ہے نا. اگر کوئی بندہ یہ بڑا یہ اس کا دوسرا پہلو بھی، مجھے صرف ایک پہلو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا لیڈر تھا، کچھ کے تو دوست تھے نا وہ بڑے پرانے، ہو سکتا ہے وہ ان کا تھوڑا مان رکھ لیتے، ایک لحاظ ہوتا ہے، ایک ظرف ہوتا ہے کہ وہ آج بھی کھل کر ان کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتے. ایک بات تو آپ تسلیم کریں کہ عمران خان نے پاکستان میں سٹیٹس کو کی سیاست کو ختم کیا. عمران خان نے یہاں پر جو ایک موروثیت کی سیاست کو ختم کیا. تو سر علیمہ خان صاحب کا کیا کردار ہے پارٹی میں؟ موروثیت نہیں ہے وہ. اچھا مجھے بات مکمل کرنے دیں. عمران خان نے یہاں پہ یہ میسج دیا ہے کہ جو سٹرگل کرے گا، جو محنت کرے گا، جو ایماندار ہوگا، جو نظریے کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ آج پاکستان میں سیاست کرے گا. ایماندار نہیں تھے. اچھا آپ نے 2 سوالات کر وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے. آپ لوگوں کے مطابق علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ہاں نام میں جواب دے دیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب ایماندار نہیں تھے، پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے. اگر ایماندار نہ ہوتے تو کیا عمران خان ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں؟ عمران خان نے ہر سر پہ ہاتھ رکھا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. ہاں میں یہ پروگیٹو ڈاکٹر آپ کا یا میرا یا کسی اور کا نہیں ہے نا، یہ چیئرمین تحریک انصاف کا پروگیٹو ہے، پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ مجھے لگاتے ہیں فرض کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وہ یہ سمجھتے ہیں یا ہماری پارٹی کور کمیٹی سمجھتے ہیں، میں توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ شوکت بسرا کو ہٹائیں اب اور اس کھلاڑی کو لے آئیں. عمران خان آپ کو پتہ فاسٹ بالر ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون کس پوزیشن پر بیٹنگ کرے گا، بالنگ کرے گا، کو فاسٹ بالر کون ہے، اسپنر کون ہے. یہی آپ کو میں کہہ رہا ہوں. وہ چن کے ایسے بندے کو لگائیں گے، آپ کو کبھی نہیں لگائیں گے، بس بھول میں نہ رہے گا. اب جتنا بھی ان کے لیے بولنے، وہ چن کے ایسے بندے کو لگائیں گے جن کا انہیں یقین ہوگا کہ وہ ان سے آگے نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو تعریف کرنی چاہیے کہ سہیل آفریدی جیسا بھائی کہتے ہیں، آپ کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں، تو ہمدردی کر رہے ہیں. ایک تعریف تو کر دیں، آن ایئر کر دیں. میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہوں. ایک تعریف تو آن ایئر کروانی ہے، میں نے کروائے نا، آپ نے میری اتنی باتیں کی. جی جی. سہیل آفریدی جیسا کارکن ISF سے کام شروع کرتا ہے، اس کو میری بات سنیں پوری میرا آرگومنٹ مکمل. ایک تعریف میں بھی کروں گی. مجھے حال ہی میں پتا چلا 5 یا 7 مرلے کے گھر میں وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس بات پہ میں ان کی بہت تعریف کرتی ہوں کہ پہلی بات چلے کوئی ایسا بندہ اگر سامنے آتا ہے، باقی چلے باقی چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر کسی کو 5 یا 7 مرلے کے گھر سے اٹھا کے آپ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، یہ چیز میں آن ریکارڈ کہتی ہوں کہ یہ تعریف کے قابل ہے. لیکن باقی خصوصیات بھی صرف 5 سے 7 مرلے سے نہیں، باقی خصوصیات 5 سے 7 مرلے سے نہیں. وہ اٹھتے ہیں ایک کارکن سے جو دریاں بچھاتا ہے، جو جھنڈے لہراتا ہے، جو جلسے جلوس کرتا ہے. ISF سے شروع کرتے ہیں، ISF سے ایز اے اسٹوڈنٹ پالیٹکس. اور آج معراج دیکھیے
کہ 5-7 مرلے کے گھر میں رہنے والا نوجوان، بالکل عام گھرانے کا نوجوان جس کا باپ دادا کوئی سیاست میں نہ ہو، وہ عمران خان ہی کر سکتے ہیں. ایک اچھی ایگزامپل ہے، اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا یہ غلط ایگزامپل ہے. جو مڈل کلاس لوگ آگے آنا چاہتے ہیں اور ڈسکریج کرنا چاہیے کہ یہ، میں نے اس دن پہلے بھی پروگرام میں بولا تھا کہ اگر آپ کسی کو متوسط طبقے سے اٹھا کے آگے لاتے ہیں تو اس کا بھی رائٹ ہے، لازمی نہیں کہ آپ کا جاگیردار وڈیرا یا بہت امیر ہونا ضروری ہے، لیکن ایجوکیٹڈ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. لیکن سر ان حالات میں ایک فکر ہے، ان حالات ہمارے مد مقابل پارٹیاں اپنے انجام کو کیوں پہنچی ہیں؟ آج مریم بی بی یہ جن کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا اپنی سیٹ ہارنے کے باوجود، تو ہے نا ان کی، سن تو لینا، جب ان کے والد پہ برا قربانی میں بتا دیتا ہوں کیا ہے، بیٹے سے زیادہ قربانی میں بتا دیتا ہوں، اپنے باپ کے ساتھ کھڑی رہی، جیل میں ان کو بھی جانا پڑا. آج تک کونسلر منتخب نہیں ہوئی. سہیل آفریدی تو محنت کرتا ہوا کونسلر، پھر ایم پی اے، پھر وزیر، دین وزیر اعلیٰ. بھی بڑی قربانی ہے. کیا قربانی ہے؟ سارے دن تو آپ کی پارٹی ٹک ٹاک بناتی ہیں، سارا دن الیکشن آ رہی ہوئی ہے، سارا دن آپ کی بینگ اے لیڈی میں بتاتی ہوں، سارا دن آپ کی پارٹی کے لوگ ان پہ بہتان لگاتے رہتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہتے ہیں. بالکل آسان نہیں ہوتا کسی بھی عورت کے لیے اتنی الزام تراشیاں سننا. ڈٹی رہی وہ جہاں پہ ان کی تعریف بنتی ہے. میں بتاتا ہوں کیا کیونکہ ہمارے ہاں کریکٹر پہ سرٹیفکیٹ بانٹنا بڑا آسان ہو گیا ہے. خواہ وہ بینظیر بھٹو تھیں، خواہ وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اور کل کو آصفہ بھی بہت آگے اگر آتی ہیں نا تو ان کے ساتھ بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. میرا چیلنج ہے جی، مریم ہمارے کسی بھی خاتون کے کردار پہ سب سے پہلے چیلنج تک لے لیں. آن ایئر ڈاکٹر فضا کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے فارم 47 کے نمونوں کو کہ مریم بی بی، نواز شریف، شہباز شریف کوئی لاہور سے حلقہ منتخب کر لیں، ہم ڈاکٹر فضا کو ٹکٹ دیں گے عمران خان. سن تو لیں، بات تو میری پوری سنیں آپ. اب بھاگنا نہیں آپ نے. پہلے ایسے کرتے ہیں، وہ کیمرے کے پیچھے جو نوجوان کھڑا ہے نا، ہم اس کو ٹکٹ دیں گے ان کے مقابلے میں. اگر ان کی ضمانت ضبط نہ کروا دے تو مجھے پکڑ لیجئے گا. کیا بات کرتے ہیں یہ میرا. سر پہلے آپ ٹکٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دبا کے ذلیل و خوار کرتے ہیں اسی بندے کو، اس کو پھر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ آپ کی سوشل میڈیا بریگیڈ آتی ہے، اس بندے کی کردار کشی کرتی ہے، اس بندے کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، پھر اے آئی سے پکچرز بنواتے ہیں. مطلب آپ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اس بندے کے ساتھ، کیوں کوئی ٹکٹ لے گا؟ آپ نے اتنا لمبا سوال کر لیا. سوشل میڈیا والے ہمارے ہیروز ہیں، میں سلام پھر وہ بیچارہ بات تو کرنے دیں، پھر ثابت ہی کر. مجھے پتہ ہے شیر افضل مروت کے بارے میں کیا رائے ہے. بس بھائی آپ مروت صاحب سے آپ کی چیز آپ نے پہلے سوال سے آگے نہ جائے. مجھے پتہ ہے مروت صاحب، کیونکہ میں نے آپ کی ٹکٹ ٹھکرا دی سے پہلے. آپ مجھے بتائیں مروت صاحب جو ہیں آپ کی نظر میں ایک سادہ سی شخصیت ہے، کیا قصور تھا؟ آپ نے پہلے ہمارے سوشل میڈیا پہ بات کی ہے، سوشل میڈیا پہ بات کی ہے. سوشل میڈیا آپ میں سے بہت سے لوگ اس سوشل میڈیا کو آن بھی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. ہم اپنے سوشل میڈیا کو آن کرتے ہیں. میں آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہ سارا کچھ جمع ہو رہا تھا، آپ کے لوگ ہیں، میری بات مکمل کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں. میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ سارے پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے آپ مان رہے ہیں یہ بات. آپ ہماری جو فوج مخالف بیانیاں چلا رہے ہیں، جو فوج مخالف بیانیاں چلا رہے ہیں، وہ آپ کے ہیروز ہیں. ہمیں اس سوشل میڈیا نے جب ہماری آواز کہیں نہیں نکلنے دی جا رہی تھی، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا، عمران خان صاحب کا پیغام، ہمارا پیغام، ہماری کینڈیڈیٹ کا پیغام ہمارے سوشل میڈیا نے دیا. آج میں سمجھتا ہوں ہمارا سوشل میڈیا وہ سوشل میڈیا کی شوکت بسرا بھی غلط کرے گا نا، جو پالیسی غلط کرے گا، جو پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، جو عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، سوشل میڈیا اس کو بھی معافی نہیں دیتا. ہمارے سوشل میڈیا کا تو یہی ہے. اچھا آپ سنیے، جو فوج مخالف بیانیاں سارا دن آپ کے اس سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جس کا فخر سے آن کر رہے ہیں، وہ بیانیاں عمران خان. ہمارا اس سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں. سن لیں میں بتاتا ہوں ہمارا سوشل میڈیا سے تعلق نہیں. میری گزارش سن لیں، جواب تو دینے دینا، اتنا بڑا سوال کیا ہے. ہمارا اس سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں جو ہماری پاک فوج پہ بات کرے. تو آپ کا سوشل میڈیا سن تو لیں بات، آرگومنٹ مکمل ہے. انڈیا کے خلاف جنگ ہوئی، ہمارا سوشل میڈیا فرنٹ لائن پہ کھڑا ہو کر سب سے زیادہ آگے آیا. نمبر 1. نمبر 2، آج بھی عمران خان کہتے ہیں یہ فوج بھی میری، یہ ملک بھی میرا. عمران خان ہی کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے. تو افغانستان سے جو ہو رہا ہے اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ بہت اچھی، دیکھنا بات زبردست. آپ نے اینڈ پہ آ کے ہم اچھے ٹاپک پہ آ رہے ہیں. ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے. افغانستان نے دہشت گردی کی، وہاں کی سرزمین استعمال ہوئی، ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. ویل ڈن. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو آپریشنز ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو پھر کیا حل ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. آپ نے، امریکہ نے کتنی دیر افغانستان سے جنگ لڑی، اینڈ آف دی ڈے کیا ہوا؟ آپ اسی ٹیبل پہ بیٹھے اور معاملہ حل کیا. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ابھی ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں بیٹے. امریکہ جا کے ہم دستخط کرتے ہیں ان ڈاکومنٹس پہ کہ ہاں صلح صفائی کرائی جائے، ڈائلاگ کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں، عمران خان یہ سمجھتے ہیں
آپ دیکھ لیے اشرف غنی ہمارا باطنی مخالف تھا ہمارے دور میں امن کیوں ہوا, ڈرون حملے کیوں نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات چیت عمران خان صاحب نے ایک اور کہا ہے, انہوں نے پتہ ہے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے ثابت کیا تھا آپ کو کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہم نے امن پیدا کیا, مجھے پیرول پہ رہا کریں, سن لیں فکر آخری, مجھے پیرول پہ رہا کریں, میں ڈائیلاگ کرتا ہوں, میں بات چیت کرتا ہوں, اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں امن ہوگا. آپ دہشت گرد سے بات چیت کرنے کے دہشت گردوں کو مارنے کے حامی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں, ان کو آپ اعتماد میں لیجئے, ان سے ڈائیلاگ کیجئے, آپریشن کہاں کیجئے, ٹارگیٹڈ کیجئے. چلیں جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شوکت بیسا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سرزمین گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. کبھی یہ آگ قبائلی علاقوں سے بھڑکتی ہے اور کبھی شہروں کی گلیوں میں دھماکوں کی گونج سنائی دیتی ہے, مگر سوال یہ ہے کہ اس آگ کو مسلسل ہوا کون دے رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سے علاقائی اور بین الاقوامی عوامل کار فرما ہے. جب ہم ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں تو ایک خطرناک حقیقت سامنے آ جاتی ہے. افغانستان اور بھارت کا باہمی گٹھ جوڑ جو بظاہر سفارتی تعلقات کی آڑ میں مگر در پردہ پاکستان کے امن و استحکام کے خلاف ایک منظم منصوبہ بندی کی صورت اختیار کر چکا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی نے دونوں ممالک کو ایک بار پھر سے اس نازک مقام پر پہنچا دیا جہاں بات چیت اور تصادم کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں واضح انداز میں کہا کہ اگر کابل واقعی سنجیدہ ہے تو پہل پھر اسے ہی کرنی ہوگی. اگر ان کے بقول پاکستان نے 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی افغان طالبان کی درخواست پر قبول کی ہے, مگر یہ رعایت محض وقت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ادھر قطر سعودی عرب نے بھی حالات کو معمول پر لانے کے لیے پس پردہ سفارتی کوششیں شروع کی اور اطلاعات کے مطابق دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے نمائندوں کی ممکنہ ملاقات کے لیے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. ان تمام کوششوں کے باوجود اصل سوال وہی ہے, کیا کابل واقعی پاکستان کے تحفظات کو سنجیدگی سے لے گا یا پھر یہ عارضی جنگ بندی ایک اور غیر یقینی مرحلے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. یہ حقیقت اپنی جگہ برقرار ہے کہ خطے میں امن کا دار و مدار کابل کے رویے پر ہے. اگر افغان قیادت نے دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر اقدامات نہ کیے تو یہ عارضی سکون جلد ہی دوبارہ ہنگامے میں بدل سکتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ممالک طاقت نہیں, اعتماد اور مکالمے کے ذریعے اپنے تعلقات کی نئی بنیاد رکھیں, کیونکہ اب ایک چنگاری بھی پورے خطے کو خدا نخواستہ جلا سکتی ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جوہر سلیم صاحب, سابق سفیر کی تعریف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ جوہر صاحب وقت دینے کے لیے, جوائن کرنے کے لیے. جوہر صاحب, پاکستان افغانستان کے معاملے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیگمنٹ میں, تو افغانستان پاکستان کے جو تحفظات ہیں اس کو کیوں سنجیدگی سے نہیں لے رہا, کیا چاہتا ہے افغانستان؟ جی کافی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اور دیکھیں بہت عرصے سے ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو خیر یہ ہے کہ طالبان جو ہے, اگر ان کا ماضی بھی آپ دیکھیں تو وہ اپنی پہلی جو طالبان 1.0 جس کو کہتے ہیں, جو اس وقت حکومت تھی ان کی لیٹ 90s میں اور ارلی 2000s میں, تو اس میں بھی یہی کرتے رہے ہیں. وہاں پہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے سارے, ان کو انہوں نے افغانستان میں جو ہے نا اسپیس دی ہوئی تھی, وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. ابھی جو دوبارہ ان کی اتنے سالوں کے بعد دوبارہ جب ان کا رجیم آیا ہے تو اس میں بھی وہی چیز ہے. اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وار اکانومی پہ تھرائیو کرتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی تو یہ ایک ریزسٹنس گروپ تھا, وہاں سے پاور میں آگے. تو اب ان کا جو ہے وہ ایک نارمل اسٹیٹ کے طور پہ وہ نہیں, ان کو جو ہے نا نہ انہوں نے بیہیو کیا ہے, نہ وہ لازمات پورے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے, بیکاز نارمل اسٹیٹس کے ساتھ آپ بالکل جو نارمل ڈپلومسی ہوتی ہے اور جو ایک عام طریقہ ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا, اس کے حساب سے کرتے ہیں. بٹ یہ ایک ذرا مختلف قسم کی جو ہے نا رجیم ہے اس وقت. تو اور پھر دوسری چیز یہ کہ ان کی جو آپس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ان کی ہمدردیاں ہیں, آئیڈیالوجیکل سمپتیز ہیں, اس میں کافی سارے ایلیمنٹس ہیں طالبان کے جو یہ سارے مل کے لڑتے رہے ہیں, ریزسٹنس جب کرتے رہے ہیں امریکنس کے خلاف, آئی ایس ایف فورسز کے خلاف. تو وہ ساری چیزیں بھی ہیں. ایک پورا جو ہے نا بہت سالوں کا ان کا آپس کا ساتھ ہے. پھر بہت سے دیکھیں تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے ریجنز کے اسپوائلرز ہیں, جو بیسیکلی جو جس طرح انڈیا ہے جو کہ چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بلیڈ کرے تھرو ٹیررزم, جو ان کی سو کالڈ ڈیفنس پالیسی ہے, تو وہ ان کو ظاہر ہے کہ فنڈنگ جو اس قسم کی جو ہے وہ وہاں سے پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ بھی ان کے لیے ایک انسینٹیو ہے. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ پھر طالبان کے لیے جو ہے اس چیز کا کہ ایک وہ بالکل جو ایک اسٹیٹ ہوتی ہے, ایک ریگولر اسٹیٹ ہے, اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو بیسک نارمز ہیں اس کے حساب سے وہ چلیں, وہ ذرا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو بھارت کے ہاتھوں استعمال اور افغانستان, اس پہ بھی ذرا
اپنا کامنٹ کر دیجیے گا، کیونکہ بھارت نے شکست تو ظاہری بات ہے تسلیم نہیں کی، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کس طرح جنگی میدان میں بھی اور سفارتی سطح پہ بھی شکست سے دوچار ہوا، اور اس کے بعد وہ جو ایک جگ ہسائی ہے، وہ ایک امبیرسمنٹ ہے، شرمندگی ہے، اس کو مٹانے کے لیے اب افغانستان کو اپنے ہاتھوں میں کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہم نے دیکھا کہ یہی انڈیا ہے جو طالبان کے خلاف انہوں نے بہت ہی زیادہ نفرت انگیز قسم کی سٹیٹمنٹس بھی دیتے رہے ہیں ان کے پاور میں آنے سے پہلے اور ان کے پاور میں آنے کے بعد بھی، اور بلکہ پاکستان کا یہ بہت زیادہ پاکستان کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ جی پاکستان دیکھیں کس قسم کے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ۔ تو افغانستان کے سارے پرانے بیانات بھول چکے بھارت کے۔ ایگزیکٹلی، اور ابھی دیکھیں خود جو ہے، اب دیکھیں ان کے فارن منسٹر کو خود بلایا اور وہ سارا کچھ، تو یہ انڈیا کی جو ہے نا، ان کی پالیسی ہمیشہ سے ایسی ہے کہ اس میں کوئی اصول نہیں ہوتے، جو اسٹریٹجک آٹونومی یہ کہتے ہیں وہ اسٹریٹجک ہپوکریسی ہے اصل میں، اس میں کوئی جو ہے نا ڈسیپشن کی ایک فارن پالیسی چلاتے ہیں، یہ جو چناکیا کا جو ہے نا وہ ابھی تک فلسفی جو چناکیا کی ہے یا میکویلی کی ہے، وہ میکیویلین ابھی تک فارن پالیسی اس لحاظ سے چلاتے ہیں، تو اس میں اس قسم کی جو ڈسیپشن ہے اور اس قسم کے جو الائنسز ہیں نا، جن کو انہولی الائنسز کہہ سکتے ہیں، وہ جب بھی وقت آتا ہے تو یہ بنا دیتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا خود اپنے ہی جو پہلے جو اصولی کسی زمانے میں سو کال موقف رکھا ہوتا ہے اسی کی نفی کر دیتے ہیں۔ تو انڈیا کے ساتھ تو دیکھیں ان سے تو ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے، صرف شر کی ہی انفارچونیٹلی ان سے توقع کی جا سکتی ہے، وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے۔ اثر دو پڑوسی تو ہمارے افغانستان اور بھارت ہیں، اور کہتے ہیں نا ہم دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بدل سکتے، نیبرز کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے اور اپنی اسٹریٹجی بنا کے چلنا پڑتا ہے، حکمت عملی سے چلنا پڑتا ہے۔ اب ہم بھارت اور افغانستان کو بطور پڑوسی تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے دو پڑوسی بڑے سمجھدار بھی ہیں، خاص طور پر میں چین کی بات کروں، ایران کی بات کروں، تو ثالثی کی جو میڈیٹر کی پیشکش کی گئی ہے چین کی طرف سے بھی، ایران کی طرف سے بھی، اور ہمارے دو دوست ممالک ہیں جیسے کہ میں قطر کی بات کروں، سعودی عرب کی بات کروں، ان کی جانب سے بھی میڈیٹر کی پیشکش، یہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ آیا کہ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ میڈیشن میں کوئی حرج نہیں ہے، میڈیشن جو ہوتی ہے دیکھیں نا فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، لیکن کیا فروٹفل ہوگی؟ دیکھیں فروٹفل جو ہے نا وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، میں اس کو ابھی بھی بہت چیلنجنگ دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ ٹرم میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک دیر بعد جو ہے نا جس میں کہ ایک کنٹینیوڈ اور ایک ڈیوریبل قسم کا ارینجمنٹ کوئی ایسا ہو جائے ان کے ساتھ افغانستان کے، وہ مجھے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات وہی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ ایک تو وار اکانومی پہ وہ تھرائیو کرتے ہیں، کانفلکٹس پہ تھرائیو کرتے ہیں وہ، تو وہ جب تک کوئی کانفلکٹ نہیں چل رہا ہوتا تو ان کی اس طرح سے جو ہے نا اکانومی نہیں چل رہی ہوتی، اور ان کے پھر کیونکہ آئیڈیولوجیکل گروپ ہے نا جی، تو ان کو اس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت اپنے جو رینکس ہیں ان کو یونائٹڈ رکھنے کے لیے بھی ان کو ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے ہر وقت۔ تو اس لیے بیسیکلی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ چلیں ان دا شارٹ ٹرم ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی ایسا ارینجمنٹ کریں، اور دوسری چیز یہ کہ ہم ان کے لیے کاسٹ بڑھا رہے ہیں، جو ہم نے ان کو یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر اس کے نقصانات ہمارے سے زیادہ آپ کے لیے ہوں گے، وہ ایک اہم چیز ہے۔ باقی دیکھیں جہاں تک ڈپلومیسی کا تعلق ہے تو وہ میڈیشن تو ایک چیز ہے، لیکن جو ہمارا ہے نا بائیلیٹرل ڈپلومیسی بھی، ریجنل ڈپلومیسی ایک جو ہے، پھر ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی، دیکھیں اس وقت ہم ریجنلی بھی آپ نے جیسے ذکر کیا چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، ان سارے ملکوں کے ساتھ مل کے، بیکاز ان سب کو بھی ایک تھریٹ پرسیپشن ہے وہاں سے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے فورم سے، جہاں پہ ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اس وقت ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں، اور دیکھیں بہت سی جو طالبان سینکشنز کمیٹیز ہیں کئی، ان کے اس وقت ہم ان کو چیک کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس لیوریجز تو بہت زیادہ ہیں۔ پھر دیکھیں اقتصادی لیوریج کتنی زیادہ ہے، کیونکہ افغان جو ہے وہ اس کی جو میجر ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے تھرو ہی ہوتی ہے، اگر وہ کوشش بھی کریں اس کو ڈائیورٹ کرنے کی تو وہ نہیں پوری طرح کر سکتے اس کو، تو یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یہ ان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو اور پھر دیکھیں اگر افغانستان نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مستقبل میں کوئی ایک جو ہے نا اقتصادی طور پہ مستحکم ملک بنے، جس میں تو کنیکٹیوٹی اس میں اس ریجن میں دوسرے ملکوں سے کرے ایک کنیکٹر کے طور پہ، جو کہ اس کی لوکیشن جو ان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس قسم کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں پہ نیچرل ریسورسز ہیں جہاں جس میں کرٹیکل منرلز آتی ہیں، ریئر ارتھس ہیں، ان سب کو اگر ایکسپلائٹ کر کے انہوں نے پراپر اکانومی بنانی ہے تو اس میں بھی پاکستان کے ساتھ ایک بڑا امن اور بھائی چارہ اور ایک کوپریشن کا رشتہ رکھ کے پھر بنانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ، آپ کی قیمتی وقت اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، لانے کے بعد